नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली बार हमने तस्बीह फ़ातिमा के जो फ़वाइद देखे थे, उसने बहुत सारी ज़िंदगियों को असरअंदाज़ किया होगा, बहुत सारी बहनों को इससे फ़ायदा हुआ होगा और आपने एक नए तरीके से, एक नई सोच के साथ तस्बीह फ़ातिमा को पढ़ना शुरू किया होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके असरात भी जो है वो आपको बहुत अमेज़िंग देखने मिलेंगे। आज इसी तरीके से एक और सूरे के बारे में जो है मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगी और ये सूरे भी बहुत अमेज़िंग है, बचपन से हम सबकी ज़बानों पे चढ़ी हुई है। बस ये है कि कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं कि ये सूरे का और भी मकसद है और वो सूरे है सूरे फ़ातिहा। सूरे फ़ातिहा के बारे में हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके बिना हमारी नमाज़, कोई भी नमाज़ हमारी कंप्लीट नहीं हो सकती। लेकिन इसके अलावा सूरे फ़ातिहा का क्या काम है, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ में एक वाक़या जो है वो शेयर करना चाहूँगी। ये वाक़या आपको जो है वो सही बुखारी में भी मिल जाएगा, सही मुस्लिम में मिल जाएगा और ये अबू दाऊद में भी जो है ये हदीस मौजूद है। तो 3 ऑथेंटिक हदीस है ये, 3 जगहों से आपको ये आराम से मिल जाएगी और ये हदीस जिनके बारे में है, एक राय है कि ये जो सहाबा बयान कर रहे हदीस, खुद उनके ही बारे में ये हदीस है। ये वाक़या हम लोग देख लेते हैं कि एक मर्तबा जो है वो हज़रत अबू सईद ख़ज़री रज़ियल्लाहु अन्हु ये अपने कुछ साथियों के साथ में एक सफ़र पर जाते हैं। तिजारत के गरज से ही शायद ये सफ़र पर जाते हैं। सफ़र के दौरान जो है वो ये एक जगह पर एक गाँव में रुक जाते हैं। अभी उनको रुके हुए थोड़ा ही टाइम हुआ होता है कि एक औरत जो है वो गुलाम लोंडी जो है, वो इनकी तरफ आती है, इनके साथियों की तरफ आती है और उन लोगों से कहती है कि आप लोगों में से कोई दम दरूद जानता है क्या? कोई झाड़-फूँक जानता है क्या? क्योंकि हमारे जो गाँव के सरदार हैं, उनको साँप ने काट दिया है और हमारे यहाँ पर इस वक़्त जो है वो कोई भी मर्द हज़रात में से मौजूद नहीं है। मेबी वो लोग कहीं तिजारत के लिए गए होंगे या जंग पर गए होंगे। तो गाँव में इस वक़्त जो है वो सरदार के ऊपर झाड़-फूँक करने वाला कोई मौजूद नहीं था। आप लोगों में से कोई जानता है क्या? तो सब एक-दूसरे का मुँह देखने लगते क्योंकि उन लोगों में से तो कोई भी झाड़-फूँक नहीं जानता था। तो एक सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। वो लोंडी उनको लेकर जाती है। कुछ तकरीबन आधे घंटे के बाद में वो सहाबी वापस आते हैं और उनके साथ में अ, जानवर भी होते हैं, बकरियाँ भी होती है, बकरियों का एक रेवड़ होता है, जो उन्हें हदिये के तौर पर दे दिया गया होता था। मतलब ये सक्सेस रहे थे उस झाड़-फूँक में। अब बाकी साहबा बड़े परेशान होते हैं कि हमने तो कभी इसे झाड़-फूँक करते नहीं देखा और हमारे इल्म में भी नहीं है कि इसे दम दरूद आता है। तो ये कहते हैं कि देखो क्या वो साहबी को पूछते हैं कि क्या मामला हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि उसका सरदार तकलीफ़ में है, तो मैंने उनके ऊपर दम कर दिया और वो ठीक हो गए। तो उसके एवज़ में इन लोगों ने ये रेवड़ मुझे बकरियों का दे दिया है। तो बाकी साहबा कहते हैं कि ठीक है लेकिन अभी हाथ मत लगाना इन रेवड़ को क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्लाह के नबी के पास ये वाक़या चला जाए और अल्लाह के नबी हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक हमारा ख़्याल है कि आपको तो दम दरूद आता ही नहीं। तो वो साहबी कहते हैं कि ठीक है हम ऐसा ही करते हैं जैसा आप लोग कह रहे हैं। वो लोग रेवड़ लेकर वापस चले जाते हैं और अल्लाह के नबी के पास जाते हैं और सारा वाक़या जो है वो अल्लाह के नबी को बता देते हैं। तो अल्लाह के नबी उन सहाबी को बुलाते हैं जिन्होंने दम किया था। वो सहाबी आते हैं और अल्लाह के नबी पूछते हैं कि तुमने क्या पढ़कर दम किया उस पर? तो कहते हैं कि मैंने सूरह फ़ातिहा पढ़कर उस शख़्स के ऊपर दम किया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हें किसने बताया कि सूरह फ़ातिहा जो है वो दम करने वाली सूरत है? तो वो सहाबी कहते हैं कि मैंने आपके ही मुँह से एक मर्तबा सुना था
کہ سورہ فاتحہ سے جو ہے وہ دم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاؤ پھر ان ریوڑوں میں میرا بھی حصہ ہے۔ یہ حدیث جو میں واپس سے دہرا دوں، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک چیز تو یہاں پہ بہت کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے۔ اب کچھ سوال ہمارے دماغ میں آتے ہوں گے کہ دم کس چیز کا؟ تو بہت ساری چیزوں پہ دم کیا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گی کچھ چیزیں، جیسے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، ہم اس پر دم کرتے ہیں۔ صبح شام کی دعائیں، نظر بد کی دعا، ہم اس پہ دم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جسم میں کہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس پر بھی جو ہے وہ دم کرتے ہیں۔ تو ہمیں بیسک چیزیں پتہ چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ایول آئی سے پروٹیکشن بھی ہو رہی ہے، اگر جسم میں کہیں تکلیف ہے تو بھی دم کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر جادو ہو تب بھی ہم دم کرتے ہیں۔ اگر کسی کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہو تب بھی ہم دم کرتے ہیں۔ اور ہمیں بہت عجیب لگتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے، اس زمانے میں جھاڑ پھونک ہوا کرتی تھی، آج کے زمانے میں کون کرتا ہے؟ پر آج بھی بہت سارے عقائد ایسے ہیں جہاں پر جھاڑ پھونک کی جاتی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں میں، ایون ہمارے یہاں پر بھی، ہماری فیملی میں بھی کہیں نہ کچھ ایسی پرانی چیزیں نکل ہی آتی ہے، جیسے لیمبو مرچی سے نظر اتار دینا، انڈے سے نظر اتار دینا، نمک سے اتار دینا، پھر اس کے بعد میں قربانی کر دینا کالے بکرے کی، کالے مرغے کی۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے جھاڑ پھونک میں ہی شامل ہوتا ہے، لیکن یہ طریقہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹوٹلی رانگ قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ اگر انسان کو خود پر دم بھی کرنا ہے، کسی پر بھی دم کرنا ہے، تو سب سے بیسٹ چیز کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نام سے خود کو پروٹیکشن میں لے لینا چاہیے۔ ایک چیز تو ہمیں بہت کلیئر یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دم کرنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے ہمیں اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے، یا کسی کو بھی جس کو ہمیں لگ رہا ہے کہ سامنے والے کو کوئی تکلیف ہے تو اسے اس طریقے سے جو ہے وہ پروٹیکشن میں دے دینا چاہیے۔ دوسری چیز جو بہت اعتراض ہوتے ہیں علماؤں پر یا کسی ایسی عورت پر جو قرآن پڑھاتی ہو، یا حدیثوں کا تو اتنا چلن ہمارے یہاں پہ ابھی تک نہیں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص حدیث کے لیے جو ہے وہ حدیث کی تعلیم لے رہا ہو۔ ہاں، مدارس میں یہ کام الحمدللہ بہت اچھے سے ہو رہا ہے، لیکن عام مطلب لو لیول پہ جہاں پہ ہم قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو اتنا پریفر نہیں کرتے کہ ہم حدیث کی بھی تعلیم دیں۔ لیکن صحابہ کے نزدیک حدیث بھی اتنی ہی مطلب امپورٹنٹ تھی جتنا کہ قرآن کو سیکھنے کو وہ لوگ جس جدوجہد سے قرآن کو سیکھا کرتے تھے، جس شوق سے قرآن کو سیکھا کرتے تھے، اسی شوق سے اور اسی محنت سے حدیث بھی سیکھا کرتے تھے۔ کیونکہ ہم قرآن کو تب تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم حدیثوں کو نہ سمجھیں۔ کیونکہ کسی شخص نے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی سے سوال کیا کہ قرآن کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت پیارا جواب دیا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی کی زندگی نہیں دیکھی؟ یعنی اللہ کے نبی نے اپنی تمام زندگی ایسی گزاری جیسے کہ قرآن پر عمل کرتے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اگر انسان کو قرآن سمجھنا ہے تو اسے اللہ کے نبی کی احادیثوں کو جاننا ہوگا۔ جب تک ہم اسے اس لیول کا امپورٹنس نہیں دیں گے تب تک ہم قرآن بھی اتنے اچھے سے نہیں جان پائیں گے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ اعتراض یہ کرتے کہ دین کے کام میں اجرت مانگ رہے ہو، دین کے کام میں جو ہے وہ پیسہ مانگ رہے ہو، تو تم نے تو دین اور دنیا کو مکس کر دیا۔ جبکہ یہاں پر ہمیں اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو تمہیں یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ میں نے بتائی، تو میں بھی جو ہے وہ اس ریوڑ کا جو ہے وہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے تھرو اگر میں نہیں تمہیں بتاتا تو تم کیسے جانتے؟ تو یہاں پر ایک چیز ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ انسان دین سکھائے اور اجرت لے،
بلکہ ہمیں اس احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی جو ہے وہ اس کام کو برا نہیں سمجھا، بلکہ یہ کام صحابہ کے نزدیک سب سے بہترین کام تھا کہ اللہ کے دین کو سکھاتے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس ہے اور آپ خوشی سے نہیں لینا چاہو تو نہیں لے سکتے ہو، لیکن ہم بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، ایک عورت ہے، اگر وہ بیوہ ہے اور اس کے گھر میں 4 بچے ہیں کھانے والے، اور اسے قرآن کے سوا کچھ نہیں آتا، اور اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دے اور اپنا گھر بھی چلائے، تو کیا اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو خیر کا کام کر رہی ہیں، بلکہ ہمیں تو بڑھ چڑھ کر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ محنت کر کے کماؤ۔ ہم نے جو ہے وہ بھیک دینے کو نا اتنا عام کر دیا ہے کہ ہم محنت کرنے والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں جو ہے وہ محنت کرنے والوں کو آگے لانا چاہیے، کیونکہ وہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، وہ مفت کا نہیں مانگ رہے، وہ محنت کر کر مانگ رہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آگے لانا چاہیے۔ اور آج کا دور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اتنے سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں کہ ہم ہر چیز اپنے بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا یا میری زندگی میں یہ ہیپننگس ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ کھلے عام جو ہے وہ ایول آئی کو جو ہے وہ اجازت دے دیتے کہ ہاں آؤ اور مجھے چمیٹ لو، آؤ مجھے پکڑ لو۔ نظر بد، حسن، جلن، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری زندگی میں آ چکی، ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ ہم حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم جلن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پچھلے دوروں میں دیکھتے تھے کہ لوگ اپنا کھانا سادہ رکھتے تھے، اپنی زندگی سادہ رکھتے تھے، اور ایک دوسرے کو جو ہے اگر گھر میں کچھ اچھا پکتا تو ایک دوسرے کو شریک کر لیتے، نہ کہ جو ہے وہ اس طریقے سے ڈھنڈورا پیٹتے کہ ہمارے گھر میں یہ پکا ہے، ہمارے گھر میں وہ پکا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ بہت سادہ زندگی جینے کی وجہ سے اور بہت خیر کو عام کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگی میں اتنے مسائل نہیں رکھے تھے جتنے کہ آج ہم مسائل سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر میں رزق آ رہا ہے اور کہاں سے جا رہا ہے، یہاں کل کمائی آئی اور آج ختم۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں سے بچیں، اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا شکار ہوا ہے تو وہ خود کو جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ذریعے جو ہے وہ دم کر سکتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شفا دینے والی دعا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دم کرنے والی دعا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم یا اللہ ہم تیرے ہی نام سے خود کو جو ہے وہ تیرے سپرد کرتے ہیں، کیونکہ تجھ سے بہتر، تیرے نام سے بہتر، تیرے کلام سے بہتر کوئی بھی ہمیں پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے۔